मैंने सोचा कि एक लेक्चर होना चाहिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के ऊपर, इसलिए कि उनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। हम आम तौर पर उन लोगों को कबूल नहीं करते जो जिनके नाम ज़रा मुख्तलिफ हों, लेकिन हमें ये बात कबूल करनी पड़ेगी कि जो हमारी धरती के हैं वो हमारे अपने हैं। तो चंद्रशेखर बहुत बड़ा नाम है फिज़िक्स में, और इसका काम उन सितारों से मुताल्लिक़ है जो वाइट डवार्फ्स कहलाते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1983 में, यानी कि 4 साल, जब प्रोफेसर सलाम को 1979 में मिला, यानी कि उसके 4 साल बाद। इनकी पैदाइश लाहौर में 1910 में हुई थी। अच्छा, लेकिन बर्थडे इनकी पता क्या है? वो बताते थे कि इट इज़ 1910 1910 तो इस तरह से उनको अपनी बर्थडे भी याद रहती थी, 1910 1910। लाहौर में जब ये लाहौर में पैदाइश थी, लेकिन थे मद्रास के। इनके वालिद रेलवे में होते थे, तो काफ़ी घूमते फिरते थे पूरे इंडिया में, और फिर मद्रास चले गए। स्कूल उन्होंने वहीं से पढ़ा। अच्छा, स्कूल में इनके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन बच्चा था। तो ऐसे कि जब नए स्कूल में पहुँचे तो ढेर सारी किताबें इनके सामने रखी गई कि ये अब इस स्कूल में पढ़ी जाएंगी। उसने कहा किताबें मुझे दे दो, और वो सारी किताबें उसने पढ़ ली। जो मैथमेटिक्स के सवाल थे वो सारे हल कर लिए, जो साइंस के सवाल थे वो सारे हल कर लिए। फिर स्कूल में जाने का फ़ायदा ही क्या। तो खैर, उसके बाद जब लोगों ने पहचाना कि भाई ये तो कोई बहुत भला की चीज़ है, तो कहा कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में तुम्हें भेजते हैं। तो उसके लिए ख़र्चा लोगों ने जमा किया और उसको वहाँ भेज दिया। तो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चला गया। जिस समुद्री जहाज़ पे इसे भेजा गया, उस ज़माने में उनको स्टीमर कहते थे, क्योंकि वो भाप से चलने वाले होते थे। तो उस स्टीमर को पहुँचते पहुँचते 3 महीने लगते थे। अच्छा, उस रवानगी से कोई महीना पहले मद्रास में एक बहुत बड़ा फिज़िसिस्ट आया हुआ था, जिसका नाम था आर्नल्ड समरफेल्ड। समरफेल्ड बहुत मशहूर फिज़िसिस्ट था। मुझे ठीक पता नहीं कि वो वहाँ क्यों आया, लेकिन जिस वक्त वो आया तो उसने वो अपना पेपर लेकर आया जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पर मबनी था। मैं बताऊंगा कि फर्मी डिराक क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। और ये पहली बार उसने साबित किया कि जो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट होती है, नॉर्मली तो जब आप हाई टेम्परेचर पर देखते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, लेकिन जब लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो अचानक ज़ीरो की तरफ जाने लगती है। उसने ये साबित किया कि जो एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं। अच्छा, उसका मतलब ये हुआ कि देखें ना, आमतौर पर एक पार्टिकल को इससे कोई गर्ज नहीं कि दूसरा, अगर पार्टिकल बहुत छोटा हो, ज़र्रा हो, बिल्कुल पॉइंट हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा पार्टिकल उसके नज़दीक है कि नहीं। लेकिन एक पार्टिकल है जो फर्मियन के नाम से जाना जाता है। एक पार्टिकल नहीं बल्कि पार्टिकल्स की एक किस्म है, और ये फर्मियंस एक दूसरे से परे रहते हैं, एक दूसरे को इस तरह से जान लेते हैं कि हाँ, हम एक किस्म के हैं, हमें एक जगह नहीं होना चाहिए। तो ये
فرمیون جو ہے اس کی پہچان سب سے پہلے انریکو فرمی جو ایک اٹیلین فزسسٹ تھا اس نے کی تھی. اچھا، اب سمرفیلڈ نے اس کانسیپٹ کو استعمال کیا کہ الیکٹران کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتا. ایک طرح کی ان میں دوری، یہ بالکل ملنسار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے پرے رہتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جب الیکٹرانز کسی میٹل میں ہوتے ہیں تو جو اس کی کنڈکٹیوٹی ہے وہ نارمل سے بہت زیادہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے. نارمل سے مطلب یہ کہ جو ہم عام طور پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی اسپیسیفک ہیٹ وغیرہ. اچھا، تو جب چندر شیکھر نے یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں خیال آیا. اچھا، چندر شیکھر اس وقت صرف 17 سال کا تھا اور اس نے سمرفیلڈ کے پچھلے پیپرز پڑھے تھے. اب دیکھیں، یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ایک بچہ جو سارے پرابلمز خود حل کر لیتا، پھر فزکس کے پیپرز پڑھنا شروع کرتا، فزکس کی بڑی موٹی ضخیم کتابیں بھی وہ پڑھنے لگا تھا. اور اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو ستارے وائٹ ڈوارفز کہلاتے ہیں، کیا ان میں جو الیکٹرانز ہیں جن کو نارمل ٹریٹ کیا جاتا تھا، کیا یہ فرمی ڈیراک، یہ فرمی پارٹیکلز تو نہیں ہیں؟ اگر یہ فرمی پارٹیکلز ہیں، فرمیونز ہیں، تو ان کا بیہیویئر بڑا مختلف ہونا چاہیے. اور اس نے اپنا جو پہلا پیپر ہے وہ اس سٹیمر کے اوپر لکھا. یونیورسٹی آف کیمبرج جاتے جاتے اس نے اس سٹیمر پہ 2 پیپرز لکھ دیے، دونوں اسی سے متعلق. اور مزے کی بات یہ کہ جو نوبیل پرائز اس کو ملا 1983 میں، وہ بنیادی طور پر اسی کام سے متعلق تھا. تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ وائٹ ڈوارفز کیا ہیں اور کیسے، اور چندر شیکھر کا اپنا کام کیا تھا. لیکن ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ادھر جو ستارے ہیں، جو کچھ ہے آسمان میں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تک رہے گا. تو یہ ایک تصور بہت پرانا ہے، یونان سے پہلے کے زمانے کا بھی ہے، کہ ایک ٹھہراؤ ہے کائنات کے اندر. اب اس وقت وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ستارے ہیں کیا. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سورج کی طرح ہیں، ان میں سے گرمی اور روشنی نکلتی ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہے کہ ان کے اندر ایک نیوکلیائی عمل ہوتا ہے. اس نیوکلیائی عمل کے نتیجے میں یہ ساری توانائی خارج ہوتی ہے. تو یہ آتی کہاں سے ہے؟ اب جیسا کہ آپ کی گاڑی کو ایندھن کی ضرورت ہے، پٹرول کی ضرورت ہے، تو ان ستاروں کو ہائیڈروجن کی ضرورت ہے. ہائیڈروجن یہ ستارے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں سارا ہائیڈروجن خرچ بھی ہو جائے گا. وہ تو یقینی ہے نا. جس طرح آپ کی گاڑی میں کبھی نہ کبھی پٹرول تو ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ گاڑی آپ کی ٹھہر جائے گی. اوکے، کوئی بڑی بات نہیں، ٹھہراؤ تو آ جائے گا نا، ہر چیز رک جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے نا، پٹرول ختم ہو جائے تو پھر گاڑی آپ کی نہیں چلے گی. تو ستارے کا یہ ہے کہ اگر ہائیڈروجن ختم ہو گئی اس میں تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ وہ دھیما ہوتا چلا جائے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بجھ گیا تو کیا بڑی بات ہے. اچھا، اب تھوڑا سا میں ستاروں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے قائم رہتے ہیں. ستاروں کے اندر جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ گرمی تو پیدا کرتا ہے، لیکن سارا مادہ جو ہے
وہ گریوٹی کی وجہ سے اکٹھے ہونا چاہتا. تو دو قوتیں ہیں، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہانیہ کو بھی یاد ہے نا، کہ جیسا کہ رسا کشی کا مقابلہ ہوتا کہ ایک طرف ایک ٹیم کھینچتی ہے، دوسری طرف دوسری ٹیم کھینچتی ہے. تو ایک ٹیم گریوٹی کی ہے، یعنی کہ جو اس ستارے کو سکیڑنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور دوسری طرف جو ستارے کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ گرمی اس لیے کہ اس کے اندر نیوکلیائی عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باہر کی طرف پھیلاؤ ہوتا ہے. اگر گریوٹی کو آپ بند کر لیں تو ستارہ پھٹ جائے گا، اور اگر گریوٹی کو، اور اگر آپ اس دباؤ کو، گیس کے دباؤ کو ختم کر لیں تو یہ سکڑ جائے گا. تو جب بالکل دونوں ٹیمز برابر کی ہوتی ہیں تو ٹھہراؤ اس وقت پیدا ہوتا. اچھا، تو اب یہ ہے کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہر ستارے کا ایندھن تو ایک دن ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور مختلف ستاروں کا انجام مختلف ہوتا ہے، لیکن 97% ایسے ستارے ہیں جو آخر میں وائٹ ڈوارفس بن جاتے ہیں. اب وائٹ ڈوارف ایک ایسا ستارہ ہے جو بہت بہت چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، بہت سے مطلب کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی زمین کو اس کے برابر رکھیں تو سورج اس سے 100 گنا بڑا ہے. یہ 1 ہے، یہ 100 ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اس کو اگر 100 گنا ان اسکیل پر بناؤں تو پھر تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی. لیکن ایک وائٹ ڈوارف 2 یونٹس کے برابر ہے. تو زمین کا سائز کتنا ہے کسی کو پتا ہے؟ کوئی 6000 کلومیٹر ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ 10,000 ہے، تو یہ 20,000 ہے، تو یہ 1,00,000 ہے. ہاں 100 نہ 10 لاکھ. ہاں اچھا. تو اب یہ ستارہ بہت چھوٹا تو ہے مگر بہت گرم ہے. اور گرم اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے، ہمیں یوں پتہ چلتا کہ جو روشنی اس میں سے نکلتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی سطح کے اوپر درجہ حرارت کیا ہے. ہمارا سورج کوئی 5,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اپنی سطح پہ. یہ کوئی 20,000 ہے، 20,000. سو سورج تو ہمیں پیلا دکھائی دیتا، یہ ہمیں سفید دکھائی دیتا. سفید ہے مگر بہت دھیما ہے. اس کے اندر اب کوئی نیوکلیئر ری ایکشنز نہیں ہو رہے. اور چھوٹا ہے. اچھا، اب چھوٹا ہے تو یہ کتنا چھوٹا ہے؟ زمین سے 2 گنا بڑا ہے. لیکن اس کا جو ماس ہے وہ سورج کے ماس سے کے نزدیک ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ بہت بہت کثیف ہے، ڈینس ہے. اگر ایک ماچس کی ڈبیا لو نا، اس میں آپ جتنا، اگر وائٹ ڈوارف کا مادہ بھر کے آپ اس کے اندر ڈالیں تو وہ 1 ٹن کے برابر ہوگا. ماچس کی ڈبیا کا وزن 1 ٹن. اچھا، اب یہ اگر اتنا چھوٹا ہے اور اتنا بھاری ہے تو پھر یہ کولیپس کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب شروع میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ
कैसे हो सकता है, अगर इतना ये सूरज के बराबर का है वज़न के एतबार से, लेकिन सूरज से इतना छोटा है, तो ग्रेविटी तो इसको बिल्कुल चूर कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर एक आइडिया था, और ये आइडिया समरफेल्ड का नहीं, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था विलियम फाउलर। तो फाउलर का ये ख्याल था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से जुदा हुए हैं वो एटम्स फर्मियन हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फर्मियन हैं, और फर्मियन को नज़दीक नहीं आने देता। तो ये एक दबाव पैदा कर रहे हैं बाहर की तरफ, और ग्रेविटी इसी वजह से इसको कोलैप्स नहीं कर सकती। तो ठीक है, ये एक आइडिया है। उस आइडिया को लेकर फिर आप इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो ना, ऐसे है कि आइडिया काफ़ी नहीं होता फिजिक्स में। जब तक आप इक्वेशन ना लिखें, जब तक आप कैलकुलेशन ना करें, तो ये बातें सारी इधर उधर की होती हैं, आय माय शाएं होती हैं बेसिकली, जब तक आप एक्चुअल उससे नंबर्स ना निकालें। अच्छा, तो वो नंबर्स निकाले थे फाउलर ने, और ये बड़ा अहम नतीजा उसका निकला था कि ये अगर एक वाइट ड्वार्फ का मास है और ये उसका रेडियस है, तो जैसे जैसे आप मास बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा भारी वाइट ड्वार्फ्स को आप देखेंगे, तो उसी हिसाब से उनका रेडियस कम होगा। देखिए ना, ये तो बिल्कुल उलट सी बात हो गई। नॉर्मली आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़्यादा भारी सितारे होंगे वो ज़्यादा बड़े भी होंगे, उनका रेडियस ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि वो रेडियस घटता चला जा रहा है, और बहुत स्मूथली घटता जा रहा है ऐसे, और ये यूं होता जा रहा है। इसकी वजह बयान करने के लिए मुझे इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। ये खिलाफ तवक्को है, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा मादा होगा उसी हिसाब से एक चीज़ बड़ी होगी, वो सितारा बड़ा होगा। अच्छा, ये उस ज़माने में सिर्फ 8 वाइट ड्वार्फ्स देखे गए थे। अब तो हम पता नहीं कितने देख चुके हैं। अब तो कायनात में बहुत सी जगहों पर हमें वाइट ड्वार्फ्स नज़र आते हैं। उनको हम बहुत बारीक बीनी से देख सकते हैं, टेलीस्कोप्स, स्पेक्ट्रोस्कोप से हम उनसे आने वाली रेडिएशन को न सिर्फ ऑप्टिकल टेलीस्कोप लेकिन एक्सरे टेलीस्कोप से भी देखते हैं, रेडियो टेलीस्कोप से, हर बहुत से मुख्तलिफ तरीक़े हैं, और हर एक से ये बात कंफर्म होती है कि रेडियस घटता जाता इस तरह से। नहीं, सॉरी, ये कंफर्म नहीं थी, ये कि रेडियस घटता है, मगर इस तरीके से नहीं जैसा कि मैंने ड्रॉ किया, और ये कैलकुलेशन फाउलर की थी। अच्छा, अब फाउलर ने जो इसमें फिजिक्स इस्तेमाल की थी ना, वो रिलेटिविटी से पहले की थी। सो दिस वाज ए नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन, जिसमें एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ये तो सभी को पता है, या इसको आप कहें p²/2m, जो उतना मास है। अब ये कैलकुलेशन की गई थी 1912 या 15 के लगभग,
وائٹ ڈوارفس اس زمانے کی دریافت ہے. اور حالانکہ اس وقت آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایجاد ہو چکی تھی. اسپیشل ریلیٹیوٹی کا ہمیں پتہ تھا, یا دنیا فزکس کی دنیا کو پتہ تھا, لیکن انہوں نے فاؤلر نے کہا کہ الیکٹرانس تو خیر ہم اگر نان ریلیٹیوسٹک میکینکس استعمال کریں تو وہ کافی ہوگا. اچھا, اس کی بنا پر پھر یہ کرو نکالا گیا. اب چندر شیکھر نے کہا, اور یاد رہے کہ وہ 17 سال کا تھا, اس نے آئنسٹائن کی تھیوری بھی پڑھ لی تھی, اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ الیکٹرانز ٹھیک ہے اگر نان ریلیٹیوسٹک ہوں تو ایسے, لیکن اگر ریلیٹیوسٹک ہوں تو پھر آپ کو یہ فارمولا نہیں, یہ استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیں, ایک الیکٹران لیجئے جو وائٹ ڈوارف کے اندر ہے, تو وائٹ ڈوارف ایک چھوٹا ستارہ بنانا تو وہ سمجھ لیں کہ 20,000 کلومیٹر کا ہے. اب ایک الیکٹران 20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. وہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ کلاسیکل ہوگا, لیکن وہ کلاسیکل نہیں ہے, کیونکہ اس میں کچھ الیکٹرانز ایسے ہوں گے جو کلاسیکل ہوں گے. مطلب یہ کہ ان کے لیے آپ یہ فارمولا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کو الیکٹرانز کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے, تو اگر یہ الیکٹرانز کے ممکنہ انرجی سٹیٹس ہوں تو کلاسیکلی تو یہ کہ یہ سارے اوپر تک بھرے جا سکتے ہیں, ہر ایک کی اپنی ایک پروبیبلٹی ہوگی. وہ پروبیبلٹی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ آئے تھے میرے بولٹزمان والے لیکچرز میں, تو وہ پروبیبلٹی e⁻⁻ دی انرجی ڈیوائڈیڈ بائی kT ہوتی ہے. اچھا, اب کلاسیکلی یعنی کہ بیفور کوانٹم میکینکس یہ تھا کہ الیکٹرانز کو آپ ٹریٹ کرتے تھے یوزنگ نارمل اسٹیٹسٹکس وداؤٹ تھنکنگ آف دیم ایز فرمیونز. تو اب تو سارے الیکٹرانز پھیلے ہوئے ہوتے تھے, اس کو آپ یوں سمجھتے تھے کہ یہ پھیلے ہوئے ہیں انرجی میں. لیکن کوانٹم میکینکس میں ایک میکسیمم انرجی ہے جس کے اوپر جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہ سارے خالی ہیں. تو یہ خالی ہے, یہ خالی ہے, یہ خالی ہے, یہ سارے بھرے ہوئے ہیں ایسے. اب جو کیلکولیشن چندر شیکھر نے کی, جس میں اس نے بجائے نیوٹونین میکینکس کے ریلیٹیوسٹک کائنیٹکس استعمال کی, خیال تو اس کا یہ تھا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب ایکچوئل کیلکولیشن کر کے اس نے دیکھا تو وہ خود حیران ہوا. اور جب یہ یونیورسٹی آف کیمبرج پہنچا اور جب اس نے اپنے سپروائزر کو دکھایا کہ جہاز میں نے یہ کیلکولیشن کیا, تو اس کے سپروائزر نے کہا ارے بہت اچھا کیا تم نے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس نے چندر شیکھر نے کیا ڈسکور کیا کہ ہاں میس کو جیسے جیسے بڑھاتے ہیں ویسے ویسے یہ ریڈیس کم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے, لیکن پھر جب آپ ایک میس سے آگے جاتے ہیں تو پھر اس کا ریڈیس 0 ہو جاتا. اور اس نے حساب لگایا کہ یہ کتنا, یہ لمٹ کیا ہے. دیکھیں یہاں میس بڑھتے 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 آخر اس جگہ پہنچا, اور جو سائز ہے ستارے کا
وائٹ ڈوارف کا وہ زیرو ہو گیا. اس کو اصل میں چندرا شیکھر لمٹ کہتے ہیں آج کل. سو دس از دا اور اس کی ویلیو ہے, دس از اباؤٹ 1.44 ٹائمز دا mass of the sun. یعنی کہ وہ ستارہ, یعنی کہ وہ ستارے جن کا ماس 1.44 mass of the sun سے زیادہ ہے, وہ وائٹ ڈوارفس نہیں بن سکتے, کیونکہ جو پریشر بنتا ہے فرمیونس کا, الیکٹرانس کا, وہ کافی نہیں ہوگا اس کو کولیپس ہونے سے روکنے سے. تو یہ کولیپس ہو جائے گا, یہ ستارہ کولیپس ہو جائے گا اگر ماس اس سے زیادہ ہو. اب جب وہ یونیورسٹی پہنچا اور اس نے یہ پیپر لکھ لیا تو پیپر ریجیکٹ ہو گیا. اس نے دوسرے جرنل کو بھیج دیا, ایسٹرو فزیکل جرنل کو بھیجا, ادھر ایکسیپٹ ہو گیا. تو یہ بڑا اچھا کیا کہ اس جگہ بھیجا, کیونکہ اس کی وجہ سے چندرا شیکھر کا نام امر ہو گیا. اچھا اب دیکھیں, یہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی نا کہ وہ زمانہ تھا, پچھلا زمانہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آسمان پرسکون ہے, لیکن اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 97% ایسے ستارے جو اپنا ایندھن خرچ کر چکے ہیں وہ کولیپس ہو جائیں گے. وہ جو اس سے بھاری ہیں 1.44 1.5 سمجھ لیجئے, جو سورج کے ماس سے 1.5 گنا زیادہ ہیں وہ کولیپس ہو جائیں گے. اور جب کولیپس ہوتے ہیں, جب کوئی چیز کولیپس ہوتی ہے تو ایک بم کے پھٹنے سے کہیں زیادہ ڈسرپٹیو ہے. اگر دنیا کے آپ سارے ایٹم بم جمع کر لیں نا جو زمین کے اوپر ہیں, تو یہ ایک پٹاخے سے زیادہ نہیں ہے. ایک وہ تو آپ سمجھ لیں کہ سورج نارملی بھی اتنی ہی انرجی نکالتا ہے ہر منٹ کے اندر, تو وہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. لیکن جب ایک پورا سورج پھٹے گا تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ انرجی ہوگی. اور اس کا مطلب یہ کہ we live in a very disturbed universe. So this will be a very disturbed, violent universe. اسی لیے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ بات ہمیں زیادہ درست لگتی ہے کہ ایک ستارہ ختم کر چکا ہے اپنا فیول اور آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا, ایک سکون آ جائے گا. مگر یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. اچھا تو پھر لوگوں نے کہا, بہت سے فزسسٹ نے کہا, اور اس میں ایک بہت مشہور فزسسٹ تھا جس کا نام تھا آرتھر ایڈنگٹن. ایڈنگٹن نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ساری فورسز کو جانتے ہیں جو کائنات میں کار فرما ہیں؟ نہیں جانتے نا. تو کوئی نہ کوئی فورس ضرور ایسی ہوگی جس سے ہم اس وقت واقف نہیں ہیں جو اس کولیپس کو روکے. ہاں اس وقت ہمیں نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی فورس نکل آئے. تو کیونکہ آپ یعنی چندرا شیکھر ہمیں بتا نہیں سکتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, لہٰذا آپ کی بات میں مانتا ہی نہیں. اور اس سے نفسیاتی طور پر ایک بڑا برا اثر پڑا چندرا شیکھر پر, اور اس نے کہا کہ اچھا میں کیمبرج میں اب نہیں رہتا. پھر وہ یونیورسٹی آف شکاگو چلا گیا اور ادھر کوئی 60 سال گزارے, تو یا 50 سال گزارے جتنے بھی. ادھر پروفیسر تھا, بہت سارے اور کام کیے, لیکن یہ اس کا سب سے بڑا کام تھا.
اچھا، اب یہاں سے بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایڈنگٹن کی بات ٹھیک تھی کہ آپ نہیں جانتے کہ اور کیا فورسز ہو سکتی ہیں علاوہ یہ کہ ایک نیوکلیون دوسرے نیوکلیون کو دور دھکیلتا ہے جب وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. تو دس از کالڈ دا شارٹ رینج ریپلسو نیوکلیئر فورس. اچھا، لیکن اس سے آگے بھی کوئی فورس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا. اب رابرٹ اوپنہائمر، جس کا نام شاید آپ نے سنا ہو، یہ وہ سائنٹسٹ تھا جس نے ایٹم بام کا پروجیکٹ لیڈ کیا تھا، مینہٹن پروجیکٹ، جو 1942 میں شروع ہوا تھا امریکہ میں، جس کے نتیجے میں پہلا ایٹم بم بنا تھا. تو اوپنہائمر نے 2 پیجز کا ایک پیپر لکھا، اور وہ پیپر اس مسئلے کے اوپر تھا کہ اگر ایک ستارے کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا. اور اس میں اس نے بلیک ہول کی پیشن گوئی کی. پہلی بار بلیک ہول کی بات اوپنہائمر نے کی. یہ ایک بہت ہی موضوع مناسب بات ہے کہ ہم دا بلیک ہول میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. بٹ this tells you the power of theoretical physics. تو جو پیشن گوئی اوپنہائمر نے کی وہ آئنسٹائن کی ایکویشن آف جنرل ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر کی. آئنسٹائن کی ایکویشن آپ کو بہت کچھ بتا سکتی ہے. اس کا ایک سولوشن نہیں، بہت سے سولوشنز ہیں. ایک سولوشن تو کسی پچھلے لیکچر میں شاید آپ کو یاد ہو شوارٹزچیلڈ کا تھا، جس نے یہ کہا کہ یہ ایک اسٹیٹک سولوشن ہے آئنسٹائن کی ایکویشنز کا، اور وہ ایک بہت سادہ ایکویشن ہے، بہت سادہ سولوشن ہے. لیکن اوپنہائمر نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ اگر میں ایک ستارے کے خول کے ساتھ چلتا چلا جاؤں، جیسے وہ کولیپس ہوتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاؤں تو مجھے کیا نظر آئے گا، اور اگر میں بہت دور کھڑا ہوں تو پھر مجھے کیا نظر آئے گا. اگر میں بہت دور کھڑا ہوں گا، یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور، تو مجھے یہ دکھائی دے گا کہ جو اندر گر رہا ہے اس کی گھڑی سست ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنا زیادہ یہ کولیپس ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا ٹائم آہستہ گزرے گا. اور اس آرگیومنٹ کو لے کر اس نے یہ پریڈکٹ کیا کہ بلیک ہول ایک چیز ہوگی، ضرور ایگزسٹ کرتی ہے، اور بلیک ہول وہ چیز ہے جس کے اندر سے باہر کوئی چیز نہیں نکل سکتی. ہر چیز جو باہر ہے اس کے اندر جا سکتی ہے، کہ جو باہر سے دیکھتا ہے اس کے بقول اس بلیک ہول کی سطح کے اوپر وقت رک گیا ہے، وقت ٹھہر گیا ہے. ٹائم ڈز ناٹ موو آن دا سرفیس آف دا بلیک ہول. آئنسٹائن نے جب یہ سولوشن دیکھا آف آئنسٹائنز ایکویشنز، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، غلط ہے، میتھمیٹکلی ٹھیک ہے، مگر میں نہیں مانتا کہ بلیک ہولز ہو سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد اوپنہائمر بم بنانے میں لگ گیا. چھوٹی موٹی چیزوں میں بم بنانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ بلیک ہول کی پیشن گوئی اوپنہائمر کا سب سے بڑا کام تھا، لیکن اس کی دلچسپی اس میں بالکل ختم ہو گئی. تو فریمن ڈائسن جو ایک اور بہت بڑا فزسسٹ تھا، اس نے اوپنہائمر سے ملاقات کی اور چاہ رہا تھا کہ وہ اس بلیک ہول سولوشن کے بارے میں مزید بات کرے. اس نے no, I'm not interested in that.
تو ٹھیک ہے، بات وہیں پر ختم ہو گئی. اچھا، اب جو اس کے بعد جب یہ چندرا شیکھر لمٹ اس کی شناخت ہوئی، اور پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ماس اس سے بڑھ جائے تو کیا ہوگا. تو چندرا شیکھر اس مسئلے پر دوبارہ لوٹا، مگر اس کے 30 سال کے بعد، اور اس نے کچھ بہت اہم اور دلچسپ پیپرز لکھے بلیک ہولز کے اوپر. یہ اس کے، میرا خیال ہے یہ اس کی آخری کتاب تھی آن بلیک ہولز. ہاں نہیں، اس کے بعد اس نے نیوٹن کے پرنکپیا میتھمیٹکا کے اوپر ایک لکھی، لیکن دس واز ہز فیمس بک آن بلیک ہولز. اچھا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لمٹ تھی، جو چندرا شیکھر لمٹ ہے، اس میں کچھ رد و بدل تو ضرور ہوا ہے. اٹ از ناٹ 1.44، اٹ از اے سلائٹلی ڈفرنٹ کوئفیشنٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے. تو ایسٹرونامرز نے اس کو جگہ جگہ آزما کے دیکھا. از دیر اینی وائٹ ڈوارف وچ از ہیویئر دین 1.44 mass آف دا سن؟ اور ایسا اب تک کوئی نہیں ملا. جتنے بھی وائٹ ڈوارفس ہیں ان کا ماس اس سے کم ہے. یعنی کہ یہ ایک بڑا اہم ایڈوانس تھا فزکس کی تاریخ میں، اور خصوصاً ایسٹرونومی کی تاریخ میں. ڈائسن نے ایک لیکچر دیا تھا یونیورسٹی آف شکاگو میں، اور یہ لیکچر چندرا شیکھر کی وفات کے بعد. اور اس نے کہا کہ دیر آر 2 types آف physicists. ایک وہ ہیں جو بنیادی اصول دریافت کرتے ہیں، تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی نیوٹن کو شامل کریں گے، میکسویل کو، اس میں آئنسٹائن تو شاید سر فہرست ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایسے فزسسٹ ہیں جو ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں، اور جب وہ ایسے مسائل کے اوپر ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں جس سے بہت بڑے نتائج نکلتے ہیں، تو دنیا ان کو مانتی ہے اور بجا طور پر مانتی ہے. تو چندرا شیکھر کو اس نے ان لوگوں میں شمار کیا جو فزکس کے اصول لے کر اپلائی کرتے ہیں کسی اہم پرابلم کے اوپر. اب اس کے علاوہ چندرا شیکھر نے یہ کام جو اس نے سمجھنے کے اپنے لڑکپن میں کیا، اس کے بعد اس نے میتھمیٹکس استعمال کی، کیونکہ وہ بڑا بہترین اپلائیڈ میتھمیٹیشین تھا، اس مسئلے کے اوپر کہ اگر بہت سے ستارے ہوں، یہ نہیں کہ آپ ستارے کے اندر ہیں، لیکن بہت سے ستارے ہوں اور یہ گھوم رہے ہوں، تو جیسا کہ ایک کہکشاں کے اندر ہے، کہکشاں گھومتی ہے یوں، تو یہ کہکشاں کن حالات میں سٹیبل رہ سکتی ہے. اب دیکھیں، جب کہکشاں گھومتی ہے، جب آپ کسی چیز کو گھماتے ہیں تو ایک قوت عمل کرتی ہے باہر کی طرف، جس کو سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں. تو جب آپ کسی جھولے میں بیٹھے ہوتے ہیں جو گول گول گھوم رہا ہوتا ہے، تو ایک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قوت آپ کو باہر کی طرف پھینک رہی ہے. اچھا، اب ستارے جب گھومتے ہیں کسی کہکشاں میں، تو وہ اس میں سے ٹوٹ کر باہر بھاگ کیوں نہیں جاتے، نکل کیوں نہیں جاتے؟ تو کچھ گیلیکسیز ہیں جو سٹیبل ہیں، کچھ انسٹیبل ہیں. تو سٹیبلٹی انسٹیبلٹی کی کیا شرط بنتی ہے؟ یہ سوال اس نے اپنی ایک کتاب میں، اس سوال کو اس نے اپنی کتاب میں حل کیا، اور بہت سے دوسرے کام کیے. ایک کام جو مجھے یاد ہے، دیٹ از اباؤٹ ہاؤ انرجی از ٹرانسپورٹڈ ود ان اے اسٹار. دیکھیں، جو سورج ہے مثال کے طور پر، جب ہم اس کی سطح کو دیکھتے ہیں
تو وہ کافی ٹھنڈا دکھائی دیتا. آپ سمجھتے ہو کہ ٹھنڈا نہیں گرم ہے, لیکن بہت ہی ٹھنڈا ہے. اٹس اونلی اباؤٹ 6000 ڈگریز, 5780 ڈگریز چلیے زیادہ ایکوریٹ. لیکن اس کے بیچ میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 10 ملین ڈگریز سینٹی گریڈ ہے. 10 ملین. کیونکہ اس سے اگر یہ ٹھنڈا ہو تو اس کے اندر نیوکلیائی عمل ہو نہیں سکتا. نیوکلیائی عمل تب ہوتا ہے جب مثال کے طور پر یہ پروٹون ہے اور یہ پروٹون ہے. پروٹون کو دور دھکیلتا ہے نا, چارج کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پرے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر بہت تیزی سے آپ نے ایک کو دوسرے کے اوپر پھینکا, اچھا تیزی کیسے آتی ہے؟ تیزی آتی ہے جب اس کو کوئی دوسرا پارٹیکل مارتا ہے. وہ کب مارتا ہے؟ جب گرمی ہوتی ہے. تو ایک گرم گیس کے اندر جو ذرے ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں. تو پروٹون سورج کے بیچ میں بہت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ان کے بیچ میں دھکیل ہے اس کو اوور کم کر کے, اس کو زیر کر کے یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, اور پھر نیوکلیائی عمل شروع ہوتا. اب یہ نیوکلیائی عمل جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر روشنی اور گرمی اور یہ سب کچھ پیدا ہوتا. تو جو بیچ میں گرمی پیدا ہوتی ہے, اب اس گرمی کو پہنچنا ہے سطح پہ. وہ کس طرح سے, کس انداز میں, کس رفتار میں, کنویکشن سے, ریڈیشن سے, کس طرح سے پہنچتی ہے, اس کی ایکویشنز کیا ہیں. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات, اور یہ چندر شیکھر کے علاوہ ہانس بیٹھے نے بھی اس مسئلے کے اوپر غور کیا. دیکھیں, جب کچھ ستارے اپنا ایندھن ختم کرنے لگتے ہیں, ختم نہیں کر چکے ہیں لیکن اس کی طرف جاتے ہیں, تو اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. میں عجیب اس لیے کہوں گا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دوسرے الفاظ ہیں نہیں. تو یہاں اندر کہیں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے, باہر کم ہے, اور ایک شاک ویو نکلتا ہے. ایک شاک ویو شروع, تو ایسے ہوتا ہے کہ باہر کا جو حصہ ہے وہ اندر کی طرف آنے لگتا ہے. جیسے جیسے یہ اندر آتا ہے یہاں کمپریشن بڑھتی ہے, اور اس کے نتیجے میں مزید کمپریشن نہیں ہوتی, پھر ایک دھماکہ ہوتا. ایسے دھماکے سپر نووا کہلاتے ہیں. تو جب ایک ستارہ پھٹتا ہے, اور جب وہ پھٹتا ہے تو وہ اپنی ایندھن کو خرچ کر دیتا دنوں کے اندر, بجائے لاکھوں یا اربوں سال لگانے کے وہ منٹوں کے اندر وہ ایندھن خرچ کر دیتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. اور ایسے دھماکے ہماری اپنی کہکشاں میں ہوتے ہیں, جو ملکی وے میں ہے, ہر 300 سال بعد. ایک ہوا تھا 1987 میں. اب اگلا جو ہے اس کے کوئی پتہ نہیں کب, 250, کوئی اس کی آپ پریڈکشن تو کر نہیں سکتے, لیکن یہ ہوتے رہتے ہیں اور دوسری کہکشاؤں میں ہوتے رہتے ہیں. اچھا, اب یہ میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کرنا کہ ایک سپر نووا کیسے پھٹتا ہے, کن حالات میں پھٹتا ہے, اور جب پھٹتا ہے تو اس کے اسپیسیفک نتائج کیا نکلتے ہیں. مطلب یہ کہ کتنی انرجی نکلتی ہے, کس شکل میں نکلتی ہے, کیا وہ پارٹیکلز کے کائنیٹک انرجی میں نکلتی ہے یا ریڈیشن میں, اور اگر ریڈیشن میں تو ایکس رے میں یا ریڈیو میں یا آپٹیکل میں. تو یہ کیلکولیشنز بڑی مشکل ہیں, مگر ایسٹرو فزسسٹ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں تو وہ چندر شیکھر کی کتاب کے صفحے پلٹ پلٹ کر کرتے ہیں. That is really, I think, great. تو یہ جو بڑے کام تھے, اس کے نتیجے میں امریکہ نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا جس کا نام ہے چندرا. اینڈ چندرا سیٹلائٹ لکس ان دی ایکس رے
looks in the X-ray part of the spectrum. تو ہبل کا نام آپ نے سنا ہے. ہبل ٹیلیسکوپ جو اب بھی اوپر چکر لگا رہا ہے لیکن جس کی عمر اب ختم ہونے والی ہے, تو ہبل ٹیلیسکوپ ویزیبل رینج میں دیکھتا. اس سے ہمیں بڑی خوبصورت تصویریں ملی ہیں, بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے. لیکن ایکس رے ٹیلیسکوپ دیکھیں ہے تو ایک ہی چیز, جو روشنی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ویزیبل لائٹ یعنی کہ بہت کم انرجی والی لائٹ ہے. ایکس رے جو ہم میڈیکل کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی پہچان یہ کہ اس کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ انرجی جو ستاروں سے نکلتی ہے وہ ویزیبل لائٹ میں بھی ہے, ریڈیو میں بھی, اور ایکس رے میں بھی ہے. ایکس رے سے ہمیں اور پتہ چلتا ہے, ویزیبل سے اور, ریڈیو سے اور. تو اب یہ سیٹلائٹ اوپر کئی سالوں سے گھوم رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک غیر کے نام پہ ایک سیٹلائٹ منسوب کیا گیا. غیر میں کیوں کہوں گا, دیکھیں وہ کوئی گورا امریکن تو نہیں ہے نا, وہ مدراسی ہے, اور اس کو امریکنوں نے اپنا سمجھ لیا. اچھا اب یہ ہے کہ شکل صورت تو بالکل نہیں ملتی, انگریزی کا لہجہ بھی نہیں ملتا تھا. میں نے اس کی ایک ریکارڈنگ سنی ہے, تو ہی اسپیکس لائک این انگلش مین, ناٹ لائک این امیریکن. چندر شیکھر کی وفات ہوئی میرا خیال ہے 1995 میں, تو بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. مگر کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک بچہ جاتا ہے مدراس سے, لاہور میں پیدا ہوتا ہے, مدراس میں اس کی اسکول کی تعلیم ہوتی ہے, کیمبرج میں اس کی ڈگری ہوتی ہے, باقی عمر وہ یونیورسٹی آف شکاگو میں کام کرتا ہے, اور پھر اس کو ایک امریکن سمجھا گیا. ناسا نے اپنے سیٹلائٹ کا نام اس کے نام پہ کیا ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر ایک سوال یہ آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم اپنے بڑے لوگوں کو کیوں نہیں مانتے. اب وہ جو ہماری شکل صورت کے بھی ہیں, جو ہماری طرح بولتے بھی تھے, لیکن ان کو ہم نے دھتکار دیا. آپ کو پتہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. تو یہ وجہ ہے کہ امریکہ ادھر ہے اور ہم ادھر ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے. ادھر سیدھی سی بات ہے کہ جو کھلے معاشرے ہوں گے, جہاں دماغ پر وہ قدغنیں نہیں ہوں گی نا, جہاں آپ مل کر اوروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں, جس میں وہ دوری نہیں ہوتی. ہاں دوری پھر بھی, ہاں دوری تھی, میں یہ نہیں کہوں گا بالکل نہیں تھی. چندر شیکھر کا یہ کہنا تھا کہ ایڈنگٹن نے مجھے بڑا تنگ کیا, اور اس نے اس لیے کیا کہ میں کالا وہ گورا. اچھا مگر ان کی دوستی بھی تھی, ان کی آپس میں ایک عداوت بھی تھی, لیکن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایڈنگٹن نے مان لیا تھا کہ چندر شیکھر بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, اور چندر شیکھر ایڈنگٹن کی عزت کرتا تھا. تو وہ صرف سائنس کو دیکھتے تھے, یہ نہیں کہ میں گورا تو کالا, وہ نہیں. تو یہ بات ہے سائنس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا اہم پیغام ہے. ٹھیک, میری بات پوری ہو گئی. اب کچھ ڈسکس کرتے ہیں, جو آپ کے دل میں ہو ہم ابھی اس پر بات کر سکتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ وائٹ ڈواف سے بلیک ہول بن سکتا ہے؟ وائٹ ڈواف سے بلیک ہول کیوں نہیں بن پائے؟ ہاں کیا وائٹ ڈواف سے بلیک ہول بن سکتا ہے, اور اگر نہیں بن سکتا تو پھر کیا بنے گا؟ تو وائٹ ڈواف کے علاوہ بلیک ڈوافس بھی ہوتے ہیں. تو بلیک ڈواف
دیکھیں یہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس میں نیوکلیائی عمل نہیں ہوتا, وہ سارا ایندھن خرچ ہو چکا ہے. مگر دوسری طرف چونکہ یہ گرم ہے تو اس سے ریڈیشن نکلتی ہے. اب ریڈیشن نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی انرجی کم ہوتی جاتی ہے. اگر انرجی کم ہوتی جاتی ہے تو روشنی کا رنگ بدلتا چلا جائے گا, یہ سفید سے لے کر پھر اور رنگوں سے گزرتا ہوا بالآخر ڈارک ہو جائے گا. اینڈ دیر آر سچ تھنگز ایز ڈارک ڈوارفس. بلیک ہول, یہ میں آپ کے سوال کا جواب حتمی طور پہ نہیں دے سکتا, لیکن I have heard of black dwarfs then becoming black holes. سو جب ریڈیس زیرو ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت وہ ریڈیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں نا, یہ اس کو سنگولیرٹی کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یو کی ناٹ ٹرسٹ دا فزکس اراؤنڈ اوور ہیئر. اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اب گریوٹی اس قدر کہ گریوٹی حاوی ہو گئی اس پریشر کے اوپر, لیکن پریشر اب اتنا بڑھ گیا کہ شاید وہ آپ کا ماڈل بھی ٹھیک نہ رہے آف انڈیپینڈنٹ فرمیونس. تو اس میں پھر نیوکلیون ریپلشن کی بات آتی ہے. یہاں جو میں نے ایک سادہ سی تصویر بنائی, اس میں یہ کہ ایک الیکٹران کو دوسرے الیکٹران کی خبر ہی نہیں, ایکسیپٹ فار دی پالی پرنسپل. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب دو الیکٹرانز ایک دوسرے کے بہت نزدیک آتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک ریپلسو فورس ہے جو 1/r² فورس ہے. تو یہ جو مینی باڈی پرابلم ہے اس سے مکمل طور پہ حل نہیں کیا گیا. یہاں جو چندرا شیکھر لمٹ ہے, آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اطراف میں, اس کے ادھر سے لے کر ادھر تک, وی ڈونٹ نو دا فزکس ویری ویل. سر مجھے لگتا ہے کہ 17 سال کا شاید نہیں تھا, 20 سال کا تھا میرے خیال سے جب وہ گیا ہے یو کے میں. مجھے کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا, میرے یاد آ رہا ہے کہ 20 سال کا تھا. 17 سال کی عمر میں سمر فیلڈ آیا تھا. جب چندرا شیکھر 17 سال کا تھا اس وقت سمر فیلڈ مدراس پہنچا تھا. 18 سال کی عمر میں یہ روانہ ہوا یونیورسٹی آف کیمبرج, اور وہ 3 مہینے کا سفر ہوتا ہے جہاز کا, سمندری جہاز کا. تو اس جہاز پر اس نے یہ پیپر لکھا. اچھا سر, وہ سوال میرا سر وہ شورشیلڈ اسپیس ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ شورشیلڈ اسپیس ٹائم میں جتنا ہم سنگولیرٹی کے قریب جاتے ہیں r=0 کے, اتنی کلاکس ہماری سلو ہوتی جاتی ہیں. کلاکس ہماری نہیں, r=0 نہیں, r=2gm. ہاں, r=2gm پہ, not اس کے بعد تو پھر ٹائم r=2m. کی سینس نہیں بنتی نا میٹرک کے مطابق, لیکن 2gm کی طرف جاتے ہیں تو کلاکس مزید سلو ہوتی جاتی ہیں, اور نہ بالکل ہی 2gm پہ فریز ہو جاتی ہیں کلاکس. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریڈیشن اگر کوئی چیز آپ نے بھیجی ہے بلیک ہول کی طرف تو وہ وہاں پہ آپ کو ایز فریزڈ نظر آئے گی. یہی ہوگا نا. تو اگر ایک اسٹار کولیپس کر رہا ہے اور وہ بلیک ہول بن رہا ہے تو وہ 2gm کو پہ بھی پہنچے گا وہ اسٹار ایونچولی کولیپس ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باہر سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں اسٹار کو, ہمیشہ ہمیں وہ 2gm پہ فکس نظر آئے گا, اور کبھی بھی ہمیں وہ کولیپس ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا. بلیک ہول نہیں بنے گا فار اس. نہیں, دیکھیں, اٹس مور کمپلیکیٹڈ دین دیٹ. ایک تو یہ کہ r=2gm پہ کوئی اصل سنگولیرٹی نہیں ہے. تو یہ r=Schwarzschild ہے جو کہ 2gm ہے. ٹھیک, اس کے باہر اور اس کے اندر اسپیس ٹائم, there is no discontinuity in curvature. اس جگہ پر آ کر جو ریڈیس آف curvature ہے that goes to infinity. اچھا,
ایک بات تو یہ. دوسرے یہ کہ یہ تو اسٹیٹک اسپیس ٹائم کے لیے نا. اب اگر آپ ساتھ ساتھ گر رہے ہوں یا اگر آپ اس کو باہر سے دیکھ رہے ہوں تو یہ دو مختلف آبزرورز اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اب جو کیلکولیشن اوپنہائمر نے کی تھی 1943 اس کے لگ بھگ, اس نے ان دو آبزرورز کے حوالے سے دیکھا, ایگزامن کیا, اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو باہر والا ہے وہ اندر والے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا جب 2GM کو کراس کر جائے. مطلب کہ نظر آ جائے گا باہر کے آبزرور کو کہ کولیپس ہو گیا اسٹار, مطلب وہ اس طرح کا کوئی پیراڈاکس نہیں آئے گا. باہر والے کو لگے گا کہ اب اس میں سے کوئی روشنی نہیں نکل رہی ہے, تو جو ریڈ شفٹ ہو جائے گا وہ ریڈ شفٹ اتنا ایکسٹریم ہوگا کہ نو انرجی ول بی سین ایز کمنگ آؤٹ آف دا بلیک ہول, یعنی کہ وہ مکمل تاریک ہو جائے گا. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہاکنگ ریڈیشن وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا, لیکن میں کلاسیکلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو آئنسٹائن کی ایکویشنز کا سولوشن ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے گا 2GM پہ. اچھا سر, اور اوپنہائمر نے سر اپنے پیپر میں نا نیوٹران سٹارز کا بھی اس نے مطلب ذکر کیا تھا کہ وائٹ ڈوارفس کے بعد بھی ایک لمٹ آتی ہے نیوٹران سٹارز کی, وہ مزید ڈینس ہوتے ہیں لیکن بلیک ہول سے پہلے ایک سٹیج آتی ہے. مگر نہیں نیوٹران سٹارز اس طرح بن نہیں سکتے. نیوٹران سٹارز سپر نووا کے پھٹنے کے نتیجے میں بنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چندرا شیکھر لمٹ کراس کرنے کے بعد ایک ستارہ نیوٹران سٹار بن جائے. جہاں تک مجھے پتا ہے نیوٹران سٹارز آر اونلی میڈ ان سپر نووا ایکسپلوژنس. ان کا لیکن میس 1.44 سے زیادہ ان کا ماس اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. 1.44 سے کم ہوگا پھر تو وائٹ ڈوارف ہی بنے گی. نہیں لیکن دیکھیں نا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. چندرا شیکھر لمٹ کمز فرام الیکٹران ڈیجنریسی, یعنی کہ الیکٹرانز ہیں جو آؤٹ ورڈ پریشر مہیا کرتے ہیں. نیوٹران سٹار کے اندر الیکٹرانز نہیں, نیوٹرانز خود ہیں. نیوٹرانز فرمیونز ہیں اور وہ بھی ڈیجنریٹ فرمی گیس ہے. ان کا جو پریشر ہے, جو نیوٹرانز کا پریشر ہے, وہ نیوٹران سٹار کو کولیپس ہونے سے روکتا ہے. یہ دو بالکل مختلف طریقوں سے بنے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ایک وائٹ ڈوارف نیوٹران سٹار بنے گا. I'm reasonably sure. یہ نہیں کہہ رہا کہ وائٹ ڈوارف بنے گا ایسی, بس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مطلب ایک سٹیج ہے کولیپسنگ سٹار کی, کہ اگر 1.44 سے زیادہ اس کا میس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ R=0 پہ ہی جائے, وہ نیوٹران سٹار بھی بن سکتا ہے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں, وہ نیوٹران سٹار ڈائریکٹلی نہیں بن سکتا. یہ تو ہے نا ایسے ہے کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے بس, اب وہ آخر بلیک ڈوارف بھی بن سکتا. نیوٹران سٹار سپر نووا سے بنتا ہے تو وہ بھی کولیپسنگ سٹار ہی نا سر. مطلب وہ کولیپسنگ سٹار نہیں ہے نا, وہ کولیپس سے ہی تو سپر نووا ہوتا ہے. مطلب نا وہ تو ایکسپلوژن کے نتیجے میں بنا, ناٹ بیکاز آف اے کولیپس. ہاں وہ جو بڑا ستارہ تھا, جو پیرنٹ سٹار تھا, وہ کولیپس ہوا. جب وہ کولیپس ہوا تو جیٹس نکلے اس طرف اس طرف, اور بیچ میں جو گٹلی رہ گئی وہ نیوٹران سٹار ہے. اور اکثر یہ گھومتے ہیں اور یہ اسی طرح سے پہچانے گئے ہیں کیونکہ یہ پلسارز ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے سر, یہ الیکٹران ڈیجنریسی پریشر اور نیوٹران ڈیجنریسی پریشر, اب یہ ہے تو ایک فورس ہی, تو پھر ہمیں کس فورس کے ٹرمز میں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں؟ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس یا الیکٹرو میگنیٹک فورس؟ اس میں ڈیجنریسی پریشر دیکھیں, ہم الیکٹرانس کو اگر سکویز کریں تو کوئی فورس بھی ان کے بیچ میں اگر نہ ہو
یہ ممکنہ اسٹیٹس ہیں، یہ 3 ممکنہ اسٹیٹس ہیں جن میں الیکٹران جا سکتا ہے. اچھا، اب ایک الیکٹران آپ نے ادھر ڈال دیا تو دوسرا آپ ادھر نہیں ڈال سکتے، دوسرا آپ کو ادھر ڈالنا ہوگا، اور پھر تیسرا اس کے اوپر وغیرہ. ان کے بیچ میں آپ سمجھ لیجئے کہ کولوم فورس ہے ہی نہیں، کہ یہ انچارجڈ ہیں، انچارجڈ فرمیونز ہیں. پھر بھی آپ ان کو جب نزدیک لانے کی کوشش کریں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسا کہ کوئی قوت باہر کی طرف عمل کر رہی ہے. تو ڈیجنریسی پریشر اس کو کہتے ہیں، اور یہ بات الیکٹرانز اور نیوٹرانز دونوں پر صادق آتی ہے. لیکن سر مطلب ہم ہر طرح کی نیچر کی فورس کو ہم 4 فنڈامنٹل فورسز کے ٹرمز میں نہیں ہمیشہ دیکھتے. تو یہ فورس نہیں ہے نا، اس کو یہ اصل فورس نہیں ہے، یہ اصل فورس نہیں ہے. نہیں سر، لیکن گریوٹی کو ریزسٹ کر رہی ہے فورس ہی ہے نا، تو پھر کس طرح سوچیں اس کے بارے میں کہ جیومیٹری ہے یا پھر کیا ہے، کس طرح سوچیں؟ اگر یہ ایک اسپن اپ الیکٹران ہے اور اس الیکٹران کا چارج 0 آپ کر لیں، اور یہ ایک اسپن ڈاؤن الیکٹران ہے اور اس کا بھی 0 چارج ہے، تو ان کی اس کو اس کے جتنا قریب آپ لانا چاہیں آپ لا سکتے ہیں، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی فورس ان کے بیچ میں عمل نہیں کرے گی. لیکن اس کا اسپن آپ کر لیں، اپ کر لیں، پھر یہ ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے. سو دس از ناٹ این ایکچوئل فورس، دس از اے کانسیکوینس آف اسٹیٹسٹکس، آف پارٹیکل اسٹیٹسٹکس. ہم یہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا اسٹار وائٹ ڈوارف ہے اور کون سا نہیں ہے؟ ہاں ویری گڈ کویشچن. تو وائٹ ڈوارف ایک تو یہ کہ سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک نارمل اسٹار ہمارے سورج کے سائز کا ہوتا ہے، جو اس سے 10 گنا بھاری ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہی زیادہ بڑا ہوگا، تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا. تمام جو نارمل ستارے ہیں وہ تقریباً ایک ہی سائز کے ہیں، یعنی کہ اگر کلومیٹرز میں سائز. لیکن ماس کے اعتبار سے کوئی بہت بھاری ہے، کوئی اس سے 100 گنا ہلکا ہے. جو وائٹ ڈوارف ہے وہ چھوٹا ہے اور بھاری ہے، اور اتنا ڈینس ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ایک ماچس کی ڈبیا لو تو وہ 1 ٹن کے برابر کا ہوگا. جو سورج ہے وہ ہم سے 1 ملین ٹائمز نہیں، 10⁵ ٹائمز، 10 لاکھ گنا زیادہ بھاری ہے. لیکن اگر وائٹ ڈوارف ہوتا تو وہ زمین کے برابر کا ہوتا. سو دے ویری ویری اسمال اینڈ ویری ویری ڈینس. اس سے زیادہ ڈینس تو نیوٹران سٹار ہوتا. نیوٹران سٹار تو وائٹ ڈوارف سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بلیک ڈوارف کی بات آپ نے کی، تو اس کا مطلب کہ اس کی ویزیبل لائٹ نہیں ایمٹ ہو رہی ہے یا ایکس رے ایمٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ وائٹ ڈوارف سے نہیں، بلیک ڈوارف کی. بلیک ڈوارف کی میں بلیک ڈوارف، اچھا، بلیک ڈوارف اصل میں مکمل بلیک نہیں ہوتا، اس کو نام دے دیا گیا بلیک ڈوارف اس لیے کہ وہ وائٹ ڈوارف تھا، لیکن وقت کے ساتھ کیونکہ اس کی انرجی سورس اب کوئی نہیں رہی نا، اس کے اندر نیوکلیئر عمل نہیں ہوتا، تو وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے اور بہت برائٹ شروع میں تھا، لیکن پھر ہوتے ہوتے خاصا ڈارک ہو گیا. پھر بھی مکمل ڈارک نہیں، ہم اس کو دیکھ تو سکتے ہیں نا. اچھا، لیکن یہ جو چندر کی جو ایک سیٹلائٹ بنائی ہے جو ایکس رے کے لیے، تو اسی تھاٹ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایکس رے بھی ایمٹ کر رہے ہوں کہ نو؟ یہ صرف وائٹ ڈوارفس کو دیکھنے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ تو ایک پورا شعبہ ہے ایکس رے ایسٹرونومی. تو جس طرح ریڈیو ایسٹرونومی ہے،
ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी है, एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी है, और अब ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी का नया शोबा शुरू हुआ। अच्छा, ये जो वाइट ड्वार्फ है ये बेसिकली शुरू में तो स्टार ही था, स्टार ही से फिर वो कन्वर्ट होता है, इसकी एवोल्यूशन वहीं से शुरू होती है। जी जी। अच्छा, ये जो कर्व्स है, जो डेविएशन है जो चंद्रशेखर की तरफ, हाँ, जस्ट कर्वेचर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, सिंगुलरिटी पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे वो जो ये रिपल्शन की बात कर रहे हैं, वही प्रेशर की बात हो रही है जो प्रेशर तो हर मास के लिए मौजूद तो होता है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ मास इतना है कि ग्रेविटी हावी हो जाती है प्रेशर के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, फिर बात ही बदल जाती, फिर ब्लैक होल होगा, क्या होगा, वो एक अलग सवाल है, वो इसका हिस्सा नहीं है। तो चंद्रशेखर ने जो कैलकुलेशन की थी वो सिर्फ इस असम्पशन के तहत कि इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं इस पूरे सितारे के अंदर। दूसरी तरफ जो भारी न्यूक्लियाई हैं वो अपनी जगह पे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि वो हरकत करते हैं हल्का, क्योंकि उनका मास कम है तो वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से मतलब ये कि न्यूक्लियाई के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हैं, और इसी वजह से उनका प्रेशर बनता है। देखिए ना, आखिर प्रेशर होता क्या है, इस कमरे के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी, वो जब टकराते हैं दीवारों के साथ, एक एटम आया इसके साथ टकराया और फिर वापस गया, तो उसने कुछ मोमेंटम दिया, कुछ दबाव डाला इस दीवार के ऊपर। यही बात इलेक्ट्रॉन्स पर सादिक आती है जो एक वाइट ड्वार्फ के अंदर हैं। तो इसका टेम्परेचर भी ये जो कर्वेचर जहाँ पे डेविएट करता है, तो यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइज। वो तो पूरा देखें, वाइट ड्वार्फ का टेम्परेचर तो तकरीबन उस पूरे वॉल्यूम के अंदर कांस्टेंट है। लेकिन इस डेविएशन पे वही रहेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। जो ये डेविएशन है चंद्रशेखर की तरफ, जो डेविएशन की तरफ आ जाता है, जो क्लासिकल से डिफरेंट है। आई मीन इफ़ यू गो डाउन वर्ड चंद्रशेखर लिमिट की तरफ जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कोई नहीं बढ़ता है उसके। ये तो कोई सा भी देखें, कोई अच्छा टेम्परेचर डज नॉट मेक अ डिफरेंस हियर, क्योंकि एनर्जी चूँकि डिफरेंट आ रही है, तो मैंने कहा शायद उससे टेम्परेचर पर डिफरेंट। इस एक्चुअली जो मज़े की बात है ना, ये जो कैलकुलेशन की जाती है, दिस इज़ फॉर अ ज़ीरो टेम्परेचर फर्मी गैस। अच्छा, हम ये कैलकुलेशन मैंने भी की थी आज से कोई 30 साल पहले। यू अस्यूम ए ज़ीरो टेम्परेचर फर्मी गैस। अब आप कहेंगे ये क्या किया आपने, क्या किया, ये 20,000 डिग्री केल्विन पे है और आपने ये अस्यूम किया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो टेम्परेचर पे हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप उसको ज़्यादा एक्यूरेटली करें, 20,000 डालें, तो इट विल मेक अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 0.1% या 1% ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो डिजेनरेसी है फर्मी गैस की वो इतनी ज़्यादा है कि यू कैन ट्रीट दिस अप्रॉक्सीमेटली एज ए फ्री फर्मी गैस एट ज़ीरो टेम्परेचर। और एक छोटा सा सवाल कि ड्वार्फ की जो कंपोजिशन है केमिकल, वो नॉन है यानी बस किसकी? जो ड्वार्फ की, वाइट ड्वार्फ की जो कंपोजिशन है। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डू वी नो द कंपोजिशन ऑफ ए वाइट ड्वार्फ? तो इसके ऊपर कई पेपर्स लिखे गए, और इसमें यह है कि शुरू के दिनों में, यानी कि 1940s में इस पर काफ़ी बहस होती थी, लेकिन अब जो इस पे एक इत्तेफाक पैदा हुआ है कि उनकी कॉम्पोजिशन फलां है, उसमें इतनी हीलियम है, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, हेवी एलिमेंट्स,
وہ حساب پورا کر دیا گیا ہے. دیکھیں اس میں نیوکلیئر عمل تو ختم ہو گیا نا, اب یہ ہے کہ جو اس کی باقیات ہیں وہی رہ گئیں, اور اس کو لوگوں نے کیلکولیٹ کیا اور اس میں کوئی زیادہ فلکچویشن نہیں ہے. سو دیر از ناؤ کنسنسس آن واٹ اے وائٹ ڈوارف از کمپوزڈ آف. میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی کیا کمپوزیشن ہے, لیکن دیر از ناؤ کنسنسس آن دیٹ. تھینک یو. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو کوئی بھی اسٹار ہے تو اس پہ 2 فورسز ایکٹ کر رہی ہیں, ایک تو گریویٹیشنل اور دوسرا اس کے ٹمپریچر کی وجہ سے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہر اسپیشی جو بھی ہے اسپیس میں, اس پہ جو گریویٹیشنل فورس ایکٹ کر رہی ہے وہ اس کی انڈیویجول گریویٹیشنل فورس ہے. میں نے تو ستارے کی بات کی نا, تو اس اگر کوئی سا بھی اس کا ایک ٹکڑا لیں, ٹھیک, یہاں ایسے ہم یہ بیچ ہے اس کا, تو گریوٹی اس کو اس مرکز کی طرف کھینچے گی جس طرح گریوٹی ہمیں زمین کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے. اچھا, لیکن اب جو دباؤ ہے وہ مخالف سمت میں ہے ایسے, اور یہ دباؤ ظاہر ہے کہ ادھر اور ہوگا, ادھر اور ہوگا, اور جب آپ ستارے کے بالکل اس کی سطح پہ پہنچیں گے تب تو دباؤ ختم ہو جائے گا. سو دا پریشر ویریز وتھ ڈسٹینس تو فرام یہ دا جو سینٹر. گریویٹیشنل فورس ہے یہ اس اسٹار کی انڈیویجول گریویٹیشنل فورس ہے, جو مطلب انڈیویجول اسپیشی کی, جیسے ایک اسٹار ہے تو اس کی اپنی انڈیویجول گریوٹی ہے, جیسے کہ ارتھ کی اپنی ایک انڈیویجول گریویٹیشنل فورس ہے. اس طرح وہ ویری کر رہی ہے فار ایوری اسپیشی. ہاں, تو اس دیکھیں اس طرح سے سوچے نا, یہ اگر ایک جسم ہے یہ دوسرا جسم ہے تو گریوٹی ان کو نزدیک کھینچتی, جو کشش ہے وہ ان کی اس کے اور اس کے بیچ میں. اچھا, تو ایک چھوٹا سا حصہ اس ستارے کا ادھر ہے, وہ اس کو اس طرف کھینچ رہا ہے, ٹھیک. ایک چھوٹا سا حصہ ستارے کا ادھر بھی ہے, تو اس کو یوں کھینچا جا رہا ہے, اس کو یوں کھینچا جا رہا ہے. اب آپ دونوں کا ریزلٹنٹ بنائیں تو وہ بیچ میں ہے نا, مرکز کی طرف ہے. سر آن لائن کوشچنس. اماد خان پوچھ رہے ہیں وٹ ہیپنس اف اے اسٹار ایکسیڈس چندرا شیکھر لمٹ. ہاں, if a star exceeds the چندرا شیکھر لمٹ, تو اس کا یہ دیکھیں, چندرا شیکھر لمٹ کا یہ کہنا ہے کہ there cannot be a white dwarf which has got mass more than this. یہ نہیں کہ کوئی دوسرا ستارہ نہیں ہو سکتا, دوسرا ستارہ ہو سکتا ہے لیکن وائٹ ڈوارف نہیں ہو سکتا, بلیک ہول ہو سکتا. اماد خان کا یہ سیکنڈ کوشچن ہے, ڈو نیوٹران اسٹارز روٹیٹ اینڈ گیو لائٹ. یس, اصل میں نیوٹران اسٹارز نہ صرف روٹیٹ کرتے ہیں لیکن وہ تواتر کے ساتھ, بہت باقاعدگی کے ساتھ روٹیٹ کرتے ہیں, اور بہت تیز روٹیٹ کرتے ہیں. اس روٹیشن کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا, وہ میگنیٹک فیلڈ پھر اس سے پھر, اچھا اگر یہ میگنیٹک فیلڈ, یہ ایکسس آف روٹیشن ہے, یہ اس کا میگنیٹک ایکسس ہے, یہ نیوٹران سٹار جب اس طرح سے گھومتا ہے تو اس سے بہت تواتر کے ساتھ, بہت باقاعدگی سے روشنی کے پلسز نکلتے ہیں, اسی لیے ان کو پلسارز کہتے ہیں. جو چارج پارٹیکلز ہیں وہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں, اور میگنیٹک فیلڈ میں جب یہ گھومتے ہیں تب ان میں سے ریڈیشن نکلتی ہے. یہ وہ ریڈیشن ہے جو ہم زمین پر دیکھ سکتے ہیں.
तो these are actually called lighthouses in the sky. तो जैसे समंदर किनारे लाइट हाउस रखा जाता है ना, और वो घूमता है और उससे आपको पता चलता है कि जो जहाज़ हैं उनको ये ख़बर होती है कि आप इस जगह पहुँचे या उस जगह पहुँचे और साहिल से दूर रहें. तो इसी तरह से ये लाइट हाउसेस हैं, बट दे आर लाइट हाउसेस इन द यूनिवर्स. अली तारिक पूछ रही हैं रेडियो और एक्सरे में क्या डिफरेंस है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है. अब यह कि रेडियो वेव्स बहुत लो एनर्जी के हैं, हम इसे इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. AM, FM ये सारे रेडियो वेव्स हैं. एक्स रेज इससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा एनर्जी के हो सकते हैं. उससे ज़्यादा एनर्जी भी होती है गामा रेज में. मुबशर सईद हैं, ये कह रही हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन ब्लैक होल्स और ब्लैक ड्वार्फ्स? ब्लैक ड्वार्फ्स का तो मुझे नहीं पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, there is no thermodynamics of black dwarfs, but there is thermodynamics of black holes. तो ये हॉकिंग की दरियाफ्त थी. अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि the entropy will always increase for an isolated system, उसका एक प्रूफ हॉकिंग ने ये दिया था कि 2 ब्लैक होल्स हैं, जब ये तो इनके अपने अपने एंट्रोपीज़ हैं, जब ये जुड़ते हैं तो जो कुल एंट्रोपी है वो या तो उतनी ही रहेगी या उससे बढ़ जाएगी. तो ये तो मैंने सिर्फ एक लॉ की बात की, और भी लॉज हैं ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ब्लैक होल्स. मुबशर सईद हैं, इसी की कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं इफ़ टाइम स्टॉप्स एट ब्लैक होल सरफेस then why does it evaporate or follow second law of thermodynamics? अच्छा, time stops at the surface of the black hole, लेकिन laws of thermodynamics देखें उसका टाइम के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है. अब यहाँ हम माइक्रो स्टेट्स काउंट नहीं कर रहे हैं. हमें अब तक ये नहीं पता चला कि ब्लैक होल के माइक्रो स्टेट्स क्या हैं. शायद स्ट्रिंग्स हों, शायद ना हों. बहरहाल टाइम का और थर्मोडायनेमिक्स का कोई ऐसा जोड़ नहीं है. इसरार करीम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन स्टार एंड अ ब्लैक होल? न्यूट्रॉन स्टार तो एक ऐसा सितारा है जिसे हम देख सकते हैं, देखते हैं और बहुत देखते हैं. ये सारे पल्सार्स जो लाइट हाउसेस इन द स्काई हैं वो तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन ब्लैक होल्स को हम अपने टेलीस्कोप से नहीं देख सकते. हम उनके असरात देख सकते हैं. हम ये देख सकते हैं कि जब मिसाल के तौर पर 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो इसके नतीजे में लहरें निकलती हैं, ग्रेविटी की लहरें निकलती हैं, वो हमने देखे हैं. लेकिन वी कांट सी डायरेक्टली ब्लैक होल्स themselves. Approximately how many white dwarfs are there in the universe? Oh, that's such a difficult question. देखें, ऐसे है कि until the 1940s, तो 80 साल पहले तक सिर्फ 8 ब्लैक होल्स डिस्कवर, वाइट ड्वार्फ्स का पूछा था ना. हाँ, तो वी न्यू ऑफ ओनली 8 वाइट ड्वार्फ्स. एक तो हमारे बहुत नज़दीक है, सीरियस नाम है उसका. सिर्फ 4 साल लगते हैं रोशनी को उधर पहुंचने के लिए. वैसे रॉकेट में जाओगी ना तो फिर बहुत देर लगेगा. तो मैं सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि प्रोबेबली मिलियंस एंड बिलियंस, लेकिन सवाल ये कि हम कितनों को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत धीमे हैं. एक नॉर्मल सितारे से तो बहुत रोशनी निकलती ना, वाइट ड्वार्फ से कम निकलती, और डार्क ड्वार्फ तो बहुत ही कम देखे गए. डिस्कशन में स्टार्ट में आपने एक बात कही थी कि जो
میٹلز ہیں ان کی اسپیسیفک ہیٹ کی آپ نے بات کی تھی. پھر آپ نے ایک بیچ میں بات کی کہ ہم نیچرلی دیکھتے ہیں کہ جب میس بڑھتا ہے تو ریڈیس یا سائز انکریز ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو یہ جو کہ وائٹ ڈوارفس یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل آبجیکٹس کی بات کی گئی, فاؤلر نے جو بات کی, یہاں پر ہم نیوٹن لاز بھی دیکھ رہے ہیں اور ریلیٹیوٹی کو بھی جب انکارپوریٹ کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپوزٹ بیہیویئر جا رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہماری ارتھ کے اوپر ہم جو ہماری آبزرویشن وہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ یہاں پر ہم ایک ڈفرینٹ کرو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ فرمیون الیکٹران بیہیویئر کا فرق ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم میس بڑھ رہا ہے تو ریڈیس ایک ڈیکریز کی طرف جا رہا ہے؟ میں شاید اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا. ٹھیک اچھا سوال ہے. آخر یہ بالکل خلاف توقع ہے نا کہ ماس بڑھ رہا ہے اور سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس کا اب چونکہ یہاں الیکٹران ڈی جنریسی پریشر کی بات آتی ہے تو بس میں یہ کہوں گا کہ پریشر اس تیزی سے نہیں بڑھتا جتنا کہ ضروری ہے ریڈیس کو بڑھانے کے لیے. اب اگر آگے یہ سوال ہے کہ پریشر اتنی تیزی سے کیوں نہیں بڑھتا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیٹس واٹ کوانٹم میکینکس ٹیلز یو, کہ جب آپ ایکچوئل کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرمی گیس کی اپنی ایک کمپریسیبلٹی ہے. دیکھیے کمپریسیبلٹی کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہے میرے پاس, اس کو اگر میں دباؤں, کچھ مٹیریلز ہیں جو بہت جلدی دب جاتے ہیں, کچھ ہیں کہ مجھے بہت زور لگانا پڑتا ہے ان کو تھوڑا سا دبانے کے لیے. تو کمپریسیبلٹی فرمی گیس کی اور آرڈنری گیس کی بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اور یہ کوانٹم میکینکس کا نتیجہ ہے. تو بعض دفعہ نا اس طرح کے سوال کا جواب سادہ لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا. یو جسٹ ہیو ٹو ڈو دا کیلکولیشن. اچھا, اور تو اور چندر شیکھر نے جو جس وجہ سے لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ یہ کہنا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ الیکٹران ریلیٹیوسٹک ہے کہ نان ریلیٹیوسٹک ہے, گھوم پھر تو پھر بھی رہا ہے. لیکن جو فرق آتا ہے بولٹزمین فیکٹر میں, اس چیز سے اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ستارہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا ایک حد کے بعد. اور یہ بڑے بڑے فزسسٹ اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا, ایک کوشچن شاید ان سر کے کوشچن کی ایکسٹینشن ہے کہ جب ہم ریڈیس کہہ رہے ہیں کہ اپروچز ٹو زیرو ہے اور ہم اسے سنگولیرٹی کا ایونٹ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد جو بھی وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے, کیا وہ اگر ریڈیس زیرو ہے تو دیٹ مینس کہ اس کا اسپیس میں ایگزسٹنس زیرو ہے, وہ بالکل انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ مطلب وہ چیز نہیں کلیئر ہو رہی کہ ریڈیس زیرو کا مطلب تو تو میں پھر جو میں نے کہا نا کہ بالکل اس کے آس اور پاس یہ پورا ماڈل ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آخر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک نارمل ستارے کے لیے ہم یہاں تک کر سکتے ہیں. اب ادھر جب اس کے بالکل نزدیک آ جاتے ہیں, R=0, R=0 از اے سنگولیرٹی, اور we can't trust that model at R=0. تو اتنی ایڈوانسز کے بعد ہم یہ کیلکولیشن کیوں نہیں کر سکے کہ اس کا ڈیٹا ہم آبزرو نہیں کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کولیپس یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی اب تمہیں کچھ اور فزکس کرنے کی ضرورت ہے, کہ یہ جو ماڈل ہے نا کہ اب اس میں صرف نیوکلیائی ہیں اور الیکٹرانز ہیں, وہ ناکافی ہے. اب ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے ستارے کے اندر جو نیوٹرانز اور پروٹونز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے نزدیک ہو گئے ہیں کہ ادھر کے کوارکس اس میں جا رہے ہیں. تو وہ ایک اس کا میں نے
اس کی میں نے بات نہیں کی, اس کا ذکر بھی نہیں کیا, بٹ دیر کین بی تھنگز کالڈ کوارک اسٹارس. کوارکس کا پتہ, کوارکس تو نیوٹران پروٹون ہے نا, اس کے اندر باریک ذرے ہیں جو کوارکس کہلاتے ہیں. اب ایسے ستارے بھی ہو سکتے ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں, اتنے بھاری ہیں, اتنے کثیف ہیں کہ ان کے اندر کوارکس اور گلوونز گھومتے پھرتے ہیں, کوارکس, گلوونز اور الیکٹرانز. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کے نزدیک پہنچتے ہیں نا تو پھر ڈونٹ تھنک ان ٹرمز آف نیوٹرانز, پروٹونز, الیکٹرانز, تھنک مے بی ان ٹرمز آف کوارکس. اچھا سر, اسپیس ایکسپلوریشن میں بھی جیسے جیمز ویب گئی ہے اور آئی تھنک انفراریڈ پہ دیکھ رہی ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن جتنے بھی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے جو سیکشنز ہیں ہم ہر ایک کے تھرو آبزرو کر چکے ہیں یا کریں گے, اور کیا اس سے ڈفرینٹ ہمیں آبزرویشن ملے گی ہر ایک ایکس رے ٹیلیسکوپ سے؟ بالکل بالکل بالکل. دیکھیں یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نا, ہمیں اتنی خوبصورت نظر آتی ہے. دیکھیں یہاں سرخ ہے, یہاں سبز ہے, وہاں نیلا ہے. اگر آپ ایک ایکس رے پکچر دیکھیں تو آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ ایک شیڈوز دکھائی دیں گے. مگر ہم وہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہڈی ٹوٹی کہیں پہ, کوئی کینسر کہیں پر ہے, کوئی کچھ خرابی ادھر ہے ادھر ہے. تو ہر تو مختلف فریکوینسیز پہ آپ کو مختلف روپ دکھائی دیں گے, مختلف ڈیٹیلز نظر آئیں گے. اور اگر آپ مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فریکوینسی, وہ فریکوینسی, جتنی فریکوینسیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں. بلیک ڈوارفس ان کی بھی چندرا شیکر لمٹ ہوئی ہے کوئی کیلکولیٹ؟ میرا خیال ہے وہ ایک ہی ہوگا. وہ سیم ہے؟ ہاں سیم ہے, کیونکہ اس میں ٹیمپریچر کا تو فرق پڑتا نہیں ہے. سو the limit of a black dwarf and the limit of a white dwarf are the same. تھینک یو. ہاں تو ابھی ہم جس طرح پارٹیکل ایکسلریٹر پہ, یہ میں الگ سوال ہے اس سے کہ پارٹیکل ایکسلریٹر پہ ہم نے بوزون کو بھی ڈسکور کیا اور کوانٹم فزکس ایک اسٹیبلش تھیوری ہے ہمارے پاس. میں شاید اسٹرنگ تھیوری کو اتنا سمجھتا نہیں ہوں, لیکن میرا انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ایک ہم ایکویژن بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کو انکارپوریٹ کر سکے ایک ہی جگہ پر. میرا یہی ہے کہ کیا یہ فزیکلی یا یہ پاسبل ہے یا اس پہ اتنا عرصے سے کام ہو رہا ہے, اور ہم ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈیولپ کر سکیں گے یا وہ پاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ ماڈل ہمارا بریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے کئی جگہوں پہ. یہ تو اس ستارے کے لیے رہا, ٹھیک ہے, لیکن ادھر بھی ہمیں کچھ اندازہ ہے, اچھا ٹھیک ٹھاک پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا وہ بلیک ہول کے بالکل بیچ کی بات ہے, جہاں ایک گریویٹیشنل سنگولیرٹی ہے. اچھا اب جو الٹیمیٹ یونیفیکیشن ہے نا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی کو جوڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا اسپیشل ریلیٹیوٹی تو بہت آسانی سے بہت پہلے جڑ گئی تھی, 1920s میں جڑ گئی تھی, لیکن اس کو اب 100 سال گزر گئے. جنرل ریلیٹیوٹی کے ساتھ کوانٹم میکینکس جڑ نہیں سکی ہے, وہ تلاش جاری ہے. اسٹرنگ تھیوری ایک ممکنہ رستہ ہے, لیکن اور رستے بھی نکلے ہیں. اب تک ان میں سے کوئی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے. اچھا دوسرا سر, ہماری یونیورس ایکسلریٹ کر رہی ہے, تو کیا جو ہمارا ایونٹ ہورائزن, یہ شاید اس طرح کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہم اس ہماری ٹیلیسکوپ سے جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں ہماری رینج سے باہر بھی کچھ ہے یا ہوگا ایسا؟ بالکل, ہاں ہمارے رینج سے جن کی لائٹ ہم تک نہیں پہنچی, وہ لائٹ ہم تک نہیں پہنچی ہے, نہ پہنچے گی. تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم کائنات کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس کا میتھمیٹیکل ماڈل بنانا ہے. اس میتھمیٹیکل ماڈل کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا کیا پریڈکشنز ہیں
وہ باتیں جو اب تک آپ نے دیکھی نہیں ہے, جن کا مشاہدہ نہیں کیا, لیکن جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, اور اب جا کے وہ مشاہدہ کریں, اگر وہی چیز ملی جو آپ کا ماڈل کہتا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اس ماڈل میں سچائی ہے. تھینک یو سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اب جیمز ویب آبزرویٹری ہے, یہ انفراریڈ میں دیکھتی ہے, تو ہم کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ یونیورس میں کسی جگہ وائٹ ڈوارف ایز اے سن ایکٹ کر رہا ہو اور اس کے ارد گرد ارتھ لائک کنڈیشنز ہوں اور کوئی پلانٹ پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہو؟ ہاں, دیٹ از ایکچولی این انٹرسٹنگ کویشچن, اور اس پر سوچا بھی گیا ہے کہ کیا نارمل سٹار نہیں, ایک وائٹ ڈوارف اگر ہو اور اس وائٹ ڈوارف کے گرد کوئی سیارے ہوں, تو کیا زندگی کے لیے وہاں حالات موزوں ہو سکتے ہیں؟ یس. اچھا دیکھیں, اس میں دو باتیں ہیں. یس میں نے کہا, لیکن مے بی اٹس نو. ایک تو یہ کہ یس میں نے اس لیے کہا کہ جو وائٹ ڈوارفس ہیں وہ کئی بلین سال تک روشن ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, وقت کافی ہے. زندگی کے ارتقاء کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, بہت وقت درکار. زمین پر زندگی کوئی 4 ارب سال 3 ارب سال پہلے شروع ہوئی. 1 ارب سال تو ہمارا یوں ضائع ہو گیا نا, بہت گرم تھی. سر زندگی یا کانشیسنس؟ نہیں, زندگی, سادہ زندگی. کانشیسنس تو ابھی کی بات ہے نا, 2 لاکھ سال 3 لاکھ سال پہلے کی بات ہے. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو 3 بلین سال کافی ہوتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سیارے کیسے ہم گھسائیں, اس کے آربٹ میں کیسے گھسائیں. ایک خاص اصطلاح ہے آربٹس کی کہ آپ وائٹ ڈوارف کے اندر آپ کسی ستارے دیکھیں, ایسے نہیں ہو سکتا کہ ادھر ایک ستارہ ہے, ہم کہیں ارے کتنا اچھا ہونا کہ ہم اس کے گرد چکر لگا سکیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ بے شک زمین کو لے کر آئیں اس کے نزدیک, لیکن پھر اس کو اس مدار میں گھمانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا راکٹ نہیں ہے جو ایک پلانٹ کو کہیں اور سے اٹھا کر اس کے گرد ایسے گھمانا شروع کرے. یہ تو ایک اتفاق ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ سارے سیارے, اور وہ اس لیے کہ جو سپر نووا پھٹا تھا اس کے کینیمیٹکس ایسے تھے کہ یہ ممکن ہو سکا. بٹ if there's an existing star, you can't put a planet around it. کیا پتا ویسے کہ کوئی وائٹ ڈوارف ہو اور اس کے گرد کوئی سیارے گھوم رہے ہوں. I don't know. Not impossible, but not likely. ایکسٹینشن میں ایک سوال ہے کہ جو سیناریو بنائے کہ اگر ہمارا سورج ہے, اس کے گرد ہمارے 8 ستارے گھوم رہے ہیں, سیارے گھوم رہے ہیں, تو اگر کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ ہمارا سورج وائٹ ڈوارف بن جائے؟ کیونکہ گریویٹیشنل فورس تو کافی ہے اس سینٹر کے لیے, وہ کافی ہے, لیکن اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کا کوئی ایفیکٹ آ سکتا ہے؟ یعنی ایسی کوئی سیناریو کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں کہ وائٹ ڈوارف میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو کیا یہ جو ان کا سوال ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ ہاں, تو سورج کا انجام یہ ہوگا کہ جب اس کی ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی, پہلے تو یہ ریڈ جائنٹ بنے گا, پھولتا چلا جائے گا, سرخ ہو جائے گا, اور کئی ملین سال تک وہ اس حال میں رہے گا, خوب پھولا ہوا ہوگا, زمین میں اس میں ضم ہو جائے گی, ہم بھی, زمین نہیں رہے گی. لیکن پھر جب اس کا ایندھن مکمل ختم ہوگا تب یہ وائٹ ڈوارف ہونے کی طرف جائے گا, اینڈ اٹ ول بیکم اے وائٹ ڈوارف. یس, بٹ فرسٹ اٹ ول بیکم اے ریڈ جائنٹ. لیکن اس کے گرد چلے زمین کا تو اس کو سوالو کر لے گا, لیکن باقی جو فار اوے سب کو اچھا مکمل تھا. نہیں, شاید پلوٹو کو نہ کھا لے, لیکن صرف ارتھ تک ہی جائے گا. آئی ڈونٹ نو.
ارتھ کے بیونڈ مارس تک بھی نہیں جائے گا. یہ پڑھا ہوا ہے میں نے کہ صرف ارتھ تک ہی آئے گا میکسیمم اس کا جو ایکسٹینٹ. اچھا بٹ اوکے I'll have to check on that. یہ ہو سکتا ہے بٹ ہاں it will not swallow up all the planets. لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں کہ کہاں تک یہ. ہاں لیکن بٹ ایور دا سچویشن از کہ کچھ سیارے تو پھر بھی اس کے گرد گھوم رہے ہوں گے ایون اٹ از اگر یہ سکڑ جائے تب کہ گریویٹیشنل فورس از دیئر. تو وہ یعنی وہ سیناریو میں کہہ رہا کہ اس از پاسبل کہ اس کے گرد سیارے ہوسٹ رہ سکتے ہیں کسی ڈوارف کے گرد, اگر اس کی پاسٹ لائف میں وہ سورج رہا ہو, ایک سیٹلائٹ سسٹم اس میں اسٹیبلش ہو چکا ہو اور وہ پھیل کے پھر سکڑ کے کچھ سیارے اس کے گرد گھوم پھر رہے ہوں. گریوٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو یورینس اور جوپیٹر ہیں وہ اتنے دور ہیں کہ ہاں بے شک یہ ریڈ جائنٹ بن جائے لیکن ان کے مداروں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ماس تو تقریباً اتنا ہی رہے گا.